अस्सलाम वालेकुम, मैं फरियाल अली गौहर बात से बात में आपके साथ। आज किससे करेंगे मुलाकात? आज एक ख़ास दिन है, ना सिर्फ़ कि ये मेरे इस सिलसिले की पहली एपिसोड है, लेकिन आज एक बहुत खुशी का दिन है। वो ये कि 59 साल पहले नवंबर की 26 तारीख़ को मेरे शहर लाहौर में पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद रखी गई। ये हमारा कौमी नशरियाती इदारा अब 60 साल का होने वाला है। इसके साथ बहुत ख़ास बात है, ख़ास तौर से मेरे लिए, मेरी ज़ात के लिए, वो ये है कि जो आज मेरे पास मेहमान आए हैं बात से बात करने के लिए, वो अमूमन जिस पोस्ट पर हैं उनका इंटरव्यू एक बहुत बड़े घर में होता है जो इस्लामाबाद के ऐन बीच में है। लेकिन उन्होंने आज हमारी दावत पर ये मुनासिब समझा कि वो मेरे पास इस स्टूडियो में आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे। मैं उनकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया कहती हूँ और आज खुशामदीद कहती हूँ हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को। Welcome, Prime Minister. Welcome. It is wonderful to see you here. Thank you for having me. बहुत सी बातें हैं जो पहले भी आपसे पूछी गई होंगी कई बार। आपके बारे में कहा जाता है कि आप दानिश्वर हैं। ये सरन इल्ज़ाम है। नहीं, मेरे ख़्याल में मैंने आपको सुना है। तो एक तो आपका ज़बानों पर उबूर है जो मेरा नहीं है। ज़बानों पर भी हम बात करेंगे क्योंकि मुझे चाहे जितनी भी सीखने का शौक़ है, लेकिन इतना शायद जहन नहीं है। ज़बानों पर बात करेंगे। पाकिस्तान में जो मसाइल हैं जो हमें बतौर कौम, बतौर रियासत दरपेश हैं, इलाक़ाई जो हमारे मसले भी हैं और कुछ इत्तेहाद भी हम बनाना चाह रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप बचपन में क्या करते थे पढ़ने के अलावा? आपकी क्या मशगले थे, आपकी क्या दिलचस्पियाँ थी? क्योंकि वहाँ से निकलेगी बात से बात। सबसे पहले तो मुबारकबाद इस सफ़र का पाकिस्तान टेलीविज़न को। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कौमी शनाख्त और उसके जो आइडेंटिटी की जर्नी है उसमें पीटीवी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड आई यूजुअली फील नॉस्टैल्जिक जब मैं पीटीवी के इब्तिदाई ख़ुसूसी तौर पे लेट 70s के बाद की याददाश्तें हमारी भी हैं। उससे पहले 10 साल उसको हो चुका था, 78-79 ऑनवर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। वो हमारी डायरेक्ट याददाश्त में तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे प्रोग्राम से रोशनासाई हुई। Pakistan television has done some amazing work, be it in the medium of drama, music, passing on information। जिस अंदाज में उर्दू की अदायगी बुनियादी तौर पे मैंने तो अगर थोड़ी बहुत सीखी है तो वो पाकिस्तान टेलीविज़न से सीखी है। और मैं समझता हूँ उसका जो वो एक शेड और आस्पेक्ट था, नुआंस टुवर्ड्स एजुकेशन, दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। शुरू में अरबी के जो ग्रामर है और उसके हवाले से एक प्रोग्राम 5-5:30 बजे के करीब आता था, वो बड़ा इम्पैक्टफुल था। रात को जुमेरात को राग रंग आता था। सो ये इट्स होल साइकिल। और मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के कल्चरल एक्सप्रेशन के साथ उसने अपने आप को जोड़ दिया था। कई इलाकाई मौसीकारों को मौका मिला, वो बड़े डिस्टिंग्विश्ड, चाहे वो फैज़ बलोची के बड़े नामवर गुलकार थे। मुझे फैज़ लेजेंडरी के बाद कोई बलूचिस्तान से उस तरह का गायक और गवैया सामने अभी तक नहीं आया। यानी हमारे सामने नहीं आए, लेकिन होंगे ज़रूर। मैं तो आई विल गो अ स्टेप फर्दर। मेरे ख्याल में शायद दोबारा फैज़ पैदा नहीं हुआ। ये तो सही है। फैज़ नाम ही ऐसा है कि वो शायद दोबारा नहीं पैदा होते। मौसीकी का गालिबन आपको शौक़ है?
جی تھوڑا بہت. آپ نظر رکھتے ہیں اور کان بھی رکھتے ہیں؟ جی تھوڑا بہت. تو خود بھی گاتے ہیں کہ گنگناتے ہیں؟ نہیں سننے کی حد تک. سننے کی حد تک. کلاسیکی جی راگ رنگ کا ذکر کیا آپ نے. جی میں ایم ایکسپوز ٹو 10 کے 10 ٹھاٹ اور ٹھمری اور دادرا غزل بھی. اور یہ کیسے، یہ ایکسپوجر کیسے ہوا؟ آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ اور دی ادر. یہ شاید تھوڑا سا میرا اس اپنے ایج گروپ میں اٹ واز اے ویری یونیک ایکسپیرئنس. اور مجھے یاد ہے کہ میرے پیئرز مجھ پہ ہنسا کرتے تھے کیونکہ وہ اس وقت کا جو جیز ماڈرن میوزک تھا اس کے دل دادا تھے زیادہ، اور میں نسبتاً اس طرف زیادہ راغب ہو گیا تھا. بٹ سم ہاؤ اور دی ادر آئی ہیڈ سم نیچرل انکلینیشن ٹوورڈز لسننگ ٹو دیٹ میوزک. کافی ملتانی کافی سے لے کے غزل، بنیادی طور پہ میں پوئٹری کی طرف راغب تھا، اور میں اردو اور فارسی کی غزل کی طرف زیادہ انکلینیشن تھی. فارسی بولتے بھی ہیں؟ فارسی میں پڑھ لیتا ہوں، بول لیتا ہوں تھوڑی بہت، اور سمجھ لیتا ہوں. فارسی کے ساتھ ہے ایک تعلق. لیکن آپ کے گھر کا جو ماحول ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے آپ کے بڑوں کے بارے میں، اور آپ سے بھی ابھی تھوڑی بات چیت ہوئی اس حوالے سے، تعلیم پر ایک کافی میں سمجھتی ہوں اس پر زور دیا گیا آپ کے بڑوں میں. آپ نے بھی یونیورسٹی میں پڑھا پولیٹیکل سائنس اینڈ سوشیالوجی، عمرانیات اور علم سیاست، اور پھر آپ سیاست میں بھی آ گئے. اٹس ویری ریئر پرائم منسٹر ٹو کم اکراس پرسن ان پالیٹکس جن کی ہیومینٹیز یا آرٹس کی طرف بھی ایک رجحان ہے. اینڈ ٹو می دیٹ میکس اے کمپلیٹ پرسن. آئی تھنک یہ آپ کے گھر کے ماحول کی دین ہے کہ آپ پر اس آپ کا یہ اثر جو ہے ٹو اپریشیٹ دی آرٹس، یہ آپ کے گھر میں سے نکلتا ہے یا کوئی اساتذہ تھے آپ کے؟ میرے خیال میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ایکسپیرئنس ایسے رہا. آئی لاسٹ مائی مدر کوائٹ ارلی. آئی واز 4.5 اینڈ آئی واز ٹیکن کیئر بائی مائی آنٹ، تو along with my sister. ہم دو بہن بھائی تھے. آپ دو ہی ہیں؟ جی. بہن چھوٹی ہیں آپ سے؟ تھی. شی پاسڈ اوے ایٹ the age of 35. اس کا انتقال ہو گیا. اینڈ وہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو اٹینڈ سینٹ فرانسس گرامر اسکول ان کوئٹہ. وہاں پہ بھی اساتذہ مجھے بہت اچھے ملے، بہت ہی اچھے ملے. اس کے ساتھ ساتھ جب میں کیڈٹ کالج کوہارٹ اراؤنڈ 1984 وہاں گیا تو وہاں پہ ایک بہت ہی مختلف دنیا میرے سامنے اس کا ایکسپوجر ہوا. یہ فیصلہ کس کا تھا پرائم منسٹر؟ My father chose to send me over there. He wanted you to be a disciplined young man. ہاں میں آئی گیس کہ اس ایرا کے جتنے بھی پیرنٹس تھے وہ ان کی ایک ڈیپ ڈیزائر ہوتی تھی کہ یہ بورڈنگ اسکولز اٹینڈ کریں، ڈسپلنڈ ہوں، کریئر وائز جو ہے نا اکمپلشڈ ہوں. آئی تھنک سو دیٹ واز ایٹ the back of his mind. There also, from my understanding, which may not be correct, بیکاز ہم تو کیڈیٹ کالجز کو مطلب دیکھ چکے ہیں اپنے بچپن میں، فوجی یونیفارم، فوجی اسٹائل یونیفارم، پریڈ، فٹیگس، یہ سارا جو تھا بہت امپریسو ہوتا تھا ہمارے لیے ٹو سی دس. لیکن اکثر سوچ یہ تھی کہ دس از ان پریپریشن فار ینگ پیپل ٹو ایونچولی گو ٹو دا ملٹری اکیڈمی and to become an officer in the Pakistan military. Well, that was the prime idea when they created these nurseries in the 60s, to have an early exposure so that they can be recruited further into the military discipline. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے variety of areas, medicine, engineering, humanities, politics, وہاں پہ بھی میرے خیال میں ایک سوشل کیڈر پروڈیوس کرنا شروع کر دیا. اینڈ دیر آر سم ویری accomplished individuals from all these cadet colleges. From Pataro you have Asif from Ali Zardari. Pataro, from Hassan Abdal, Gohar, so on and so forth. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سوشل پروگریس ہوئی ہے اس میں ان انسٹیٹیوشنس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنس ہیں، تمام کی. اور وہاں پہ جس قسم کے اساتذہ پرٹیکولرلی مجھے میسر آئے، بڑے امان اللہ خان صاحب رانا، ہم انہیں بڑے رانا صاحب کہتے تھے،
وہ علم کا ایک خزینہ تھے. مجھے یاد ہے کہ جب وہ ڈبیٹس کے لیے پریپیئر ہوتے تھے اسٹوڈنٹس تو ہمارے 6 ہاؤسز تھے, تو وہ 6 کے 6 ہاؤسز کے فار اینڈ اگینسٹ جو ڈبیٹس ہوتی تھی وہ قرآن صاحب لکھتے تھے. تو یو کوڈ جسٹ امیجن دا سارٹ آف پوٹینشیل ہی ہیڈ, اور جو شفقت اور جو انسپریشن ان کی شخصیت میں تھی, میرے خیال میں اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس میں میرے علاوہ. لیکن آپ کا پرائم منسٹر, یو ہیو اے پرٹیکولر گفٹ فار ایلوکوینس, یو ایکسٹریملی آرٹیکولیٹ, اور یہ شاید ڈبیٹنگ کا کوئی اس میں کردار ہے؟ No, I was not a debater. I was not a debater, but I had some exposure to the early morning جو assemblies ہماری ہوتی تھی. We used to read news. I was a newscaster there. اور جی, I was a newscaster there, اور وہ پوری اسمبلی کے سامنے آپ نے you have to read the news of the day, جو national and international sports. Were you chosen to do that, یا آپ نے اپنے آپ کو مطلب اس میں؟ At that age we were picked. It was not our choice. I guess they spotted, the teachers spotted us, اور وہ مختلف categorization کر کے they would encourage us and prepare us, and تو وہ ایک جب آپ let's say 400-500 individuals کے سامنے کلاس 8 کا اسٹوڈنٹ ہو اور آیا بلوچستان سے ہو, all of a sudden you are asked to go and read the news. So that does give you a sense of self-reliance, confidence probably, or you feel that you can do it. Provided Also that language, I think, opportunity آپ کو جب ملتی ہے. So I was a bit lucky that I had that. Well, I think it also had to do with آپ کی جو اپنی قابلیت تھی, وہ ظاہر ہے انہوں نے کچھ دیکھ کر ہی آپ کو چنا, اور آپ کا انتخاب نگران وزیر اعظم کے طور پر کسی وجوہات کی بنا پر ہوگا نا. It's not just chance, is it? فریال, ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ کیا کنسیڈریشنز لوگوں کے ذہنوں میں تھیں جب یہ ڈیسیجن ہوا, لیکن میں خود اس کا قائل ہوں کہ اٹ از اے ڈیوائن چوائس. آپ کے جیسے, آپ سے زیادہ, بعض اوقات آپ سے کم, ان ٹرمز آف پوٹینشیل لوگ موجود ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اپنے انٹیپڈ اور ان ریئلائز پوٹینشیل کے ساتھ دے اینڈ اپ ان گریوس. That's right. The one who get chance in the life where they can express their potential, they are the chosen and lucky one, اور اس میں ایک divine intervention کا aspect ضرور ہوتا ہے. But I think آپ اس کو کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا ہیوملٹی آپ میں جو ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے. You know you have gifts, you know that you are able to bridge many gaps. آپ کا جو سیاسی کریئر کا آغاز جو تھا, یو ہیو ایکسپیرئنسڈ دا بزنس آف نیگوسیشن. میں سمجھتی ہوں کہ بغیر ان چیزوں کے وہ ڈیوائن چوائس بھی تو کسی چیز کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر فہرست آپ کی جو مختلف اسکل سیٹس ہیں, دیکھیں یو آر اے ملٹی لنگول پرسن فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ. پشتو تو آپ کی مادری اور پدری زبان بھی ہے. بلوچستان کے اکثر لوگ, میری بھی وہیں شادی ہوئی تھی, کئی زبانیں بولتے ہیں. آئی انوی دیٹ. آپ براہوی بھی بولتے ہیں؟ جی جی, بلوچی بھی بولتے ہیں, فارسی پڑھتے تو ہیں, بول بھی لیتا ہوں, بول بھی لیتے ہیں. اچھا, یہ میرے لیے اہمیت اس لیے رکھتی ہے, other than the fact that I am fond of languages, apparently you are also, کہ یہ ذریعہ جو یہ کمیونیکیشن کا جو ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا, جس طرح ہم آج بات کر رہے ہیں, اس میں جو آپ کی سیاسی سرگرمیاں ہیں, رہی ہیں اور ابھی بھی اور آگے بھی رہیں گی, اس میں کمیونیکیشن اور تہ دل تک کمیونیکیشن کو پہنچانا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ that might have been one of the primary considerations, that you are able to talk. I've seen you, how you interact with people. بالکل کوئی غرور نہیں ہے, بہت ملنسار ہیں آپ. It's nice to see this, کیونکہ میں اب اپنی زندگی کے اس حصے میں ہوں جس میں میں اب وہی unrealized potential والی بات جو آپ نے کہی کہ one is conscious of the fact کہ زندگی محدود ہے,
اور مختصر بھی ہے. آپ سب سے کم عمر وزیر اعظم کسی نگران حکومت میں آئے ہیں. آپ کی جو ڈائنامزم ہے وہ قابل داد ہے. یو آر آل اوور دا پلیس, آئی مین ان ٹرمز آف یور انٹرسٹس, in terms of what you see the goals that we should reach as a state and as a nation. سب سے سر فہرست آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا درپیش ہے؟ دیکھیں, وی آر اے ڈیولپنگ سوسائٹی, وی آر اے ڈیولپنگ اسٹیٹ, وی آر اے ٹرانزیشنل سوسائٹی, وی آر اے ٹرانزیشنل اسٹیٹ. ہمارا جو نیشن بلڈنگ یا اسٹیٹ بلڈنگ جو پروجیکٹ ہے وہ ابھی فنش پروڈکٹ کے طور پہ نہیں آیا. اٹ از ایوالونگ اٹ سیلف. اور یہ جو ایوالونگ کا اسٹیٹ ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے آپ کے پاس کئی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, کئی چیلنجز ہوتے ہیں. اگر ایک مرتبہ ہم اس چیز کا ادراک کر لیں کہ وی آر ناٹ اے فنش پروڈکٹ, تو وی ول بی لیس ججمنٹل اینڈ وی ول بی کنٹریبیوٹنگ مور. لیس ڈسپونڈنٹ. وہ ڈسپونڈنسی بھی جب آپ ججمنٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یو ریچ اے فائنل اسٹیٹس آف اینی تھنگ, اور آپ یا بہت زیادہ آپٹمسٹ ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ ڈسپونڈنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اف یو ریئلائز کہ اٹس ناٹ اے فنش پروڈکٹ اینڈ اٹس ایوالونگ, تو پھر آپ کنٹریبیوشن کی طرف شاید وہ آپ کی پرائورٹی انٹرنلائز کر لیتے ہیں آپ کہ نہیں, یہ اٹ ہیز ٹو بی اے ٹیلر میڈ. آپ اس کی نوک وہ سنوار سکتے ہیں, آپ اس میں مزید کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کی آئیڈینٹی کی طرف, اس کے گورننس اسٹرکچر کی طرف, اس کے کلچرل ملیو کی طرف, اس کے سوشل ملیو کی طرف. تو میرے خیال میں چیلنج یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت نے اس کو فنش پروڈکٹ کے طور پہ لے کے ایک رجمنٹل پوزیشنز لے لی ہیں, اور یا یہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک ڈیوائن سٹیٹس اختیار کر گیا اور ڈاگمیٹک انداز میں اس کو ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, یا ہم نے اس کو بالکل ایک فیلڈ ایکسپیرئنس کے طور پہ جو ہے نا جو کہ غلط کنکلوژنس ہیں اس کی بنیاد پہ اپنے ذہنوں میں انٹرنچ کر لیا ہے, اور ان دونوں پوزیشنز کی وائنگ اور کانٹیسٹ شروع ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ایٹ لارج سوسائٹی سفر کر رہی ہے. ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. وی ہیو ٹو بی مور اوپن. پرائم منسٹر, میں سمجھتی ہوں کہ جن چیزوں کی نشاندہی آپ نے کی ہے, آپ کا جو تجزیہ ہے, یہ ہماری آنے والی گفتگو میں ہم وہیں سے شروع کریں گے. میں اس وقت ایک بریک کی طرف جا رہی ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو دیکھتے رہنا ہے, کیونکہ اس پروگرام کی اختتام پر آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے, اور آپ کے لیے بھی. پاورفل ڈیوریبل موٹر سے چاہے جتنے ہی کپڑے ہوں یہ چلتی جائے, اور رائل ڈرائر کپڑوں کو کرے انسٹنٹ ڈرائی. رائل, ساتھ زندگی بھر کا. رائل واشنگ مشین کرے آپ کی زندگی آسان. 3-way واٹر فال سے کم ڈٹرجنٹ میں زیادہ کپڑے. اس کا منفرد جیٹ سٹریم کرے کپڑوں کی 3D روٹیشن واش. پاورفل ڈیوریبل موٹر سے چاہے جتنے ہی کپڑے ہوں یہ چلتی جائے, اور رائل ڈرائر کپڑوں کو کرے انسٹنٹ ڈرائی. رائل, ساتھ زندگی بھر کا. ویلکم بیک اینڈ ویلکم بیک ٹو آر کنورسیشن. پرائم منسٹر, آپ کی تعلیم کا کیا اثر ہوا ہے آپ کی سمجھ بوجھ میں؟ مطلب سیاست بھی آپ نے پڑھی, سوشیالوجی بھی پڑھی, سیاسی تھیوریز بھی بے شمار ہیں اور سوشیالوجی کی کچھ بنیادی ہیں. میں بھی آپ ہی کی یونیورسٹی میں سوشیالوجی پڑھاتی تھی. آپ اس وقت شاید میرے علم میں ہے.
اچھا I know that. نہیں آپ بہت چھوٹے سے تھے, آپ اس وقت گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے. میرے فیملی سے کچھ لوگ تھے جو وہاں پڑھایا کرتے تھے. اچھا میڈم محمودہ تھی, اللہ جی مغفرت جی کرے. جی 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 That's why I know. دیٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. بہت سے خواب دیکھے تھے بلوچستان کے حوالے سے. آپ کی جو ایک خصوصیت ہے میں سمجھتی ہوں ادر دین مینی ادر کوالٹیز, کہ آپ ایک ایسے صوبے سے ہیں جو بیک وقت پسماندہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ معدنی حوالے سے, ہنر کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے. اٹ از دی کریڈل آف دا موسٹ اینشنٹ سویلائزیشن وچ از مہر گڑھ, اینڈ وی ڈونٹ نو بیکاز آرکیولوجیکلی انیکسپلورڈ ایریا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کر بلوچستان کے بارے میں جو باہر سے لوگ دیکھتے ہیں, جو نظر ڈالتے ہیں, ان کا تاثر کچھ اور ہے کہ پسماندہ ہے, ترقی کہیں بھی نہیں ہوئی, اور جو معدنی دولت ہے, جو ذرائع ہیں, وہ بلوچستان کے لوگوں پر نہیں لگائے جاتے. ایک نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہوتا ہے, وہ شاید بلوچستان کو 9% ملتا ہے پروپورشنیٹلی. صوبوں کی مختلف ان کی ارینجمنٹس ہیں. کیا یہ کافی ہے بلوچستان کی ترقی کے لیے, یا کیا وہاں کی جو خزانے ہیں, جو دولت ہے, جس میں گیس تو ہے ہی ہے, کوئلہ ہے, تانبا ہے اور سونا ہے, دیز آر جسٹ دا مٹیریل منرل ویلتھ ریسورسز, کیا بلوچستان کے لوگ صرف اس معدنی جو دولت ہے اس سے ترقی نہیں کر سکتے؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیا منصوبہ سازی ہو سکتی ہے؟ فریال, میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خطہ جو ہے نا, یہ معدنی دولت سے مالا مال ہے. کیا نیچرل ریسورسز کے گفٹ سے جو ماڈرنائزیشن یا پروگریس کا سفر ہے وہ پری ڈٹرمنٹ ہو جاتا ہے کہ جہاں ہے تو وہاں لازمی وہ پروگریشن بھی ہوگی. جب آپ کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں دنیا کے دوسرے خطوں کو, اس سے کمپیئر کرتے ہیں, کہیں پر ہے اور کہیں پر نہیں ہے. بلکہ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ریسورس کرس کی, کہ بہت سارے افریقن ممالک ایسے ہیں جہاں پہ دے آر انرچڈ ود ریسورسز, اور وہی ریسورس ان کے لیے کرس بن چکی ہے. اور جب وین یو ڈیلو ان اور اس کو مزید غور سے دیکھنے کی یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جہاں پہ اس کے ہیومن ریسورس کے پاس مینجمنٹ اسکل نہیں ہے, پولیٹیکل امپاورمنٹ نہیں ہے, تو وہ ایک کرس بن جاتی ہے. اور وہ دوسرے گروہ جو ایڈوانٹیجز ہیں مینجمنٹ میں, دوسری چیزوں میں, تو وہ اوور پار کر لیتے ہیں. بلوچستان کا بھی دو چیلنجز ہیں میرے خیال میں. ایک ہے اسکاسٹی آف ریسورس, وی آر ہاف آف دا لینڈ ماس آف پاکستان, اور ہمارے ہاں کوئی بھی سروس ڈلیوری بھی آپ جانا چاہتے ہیں, آپ کسی پاپولیشن کے لیے اس میں تعلیم کا ادارہ کھولنا چاہتے ہیں, صحت کی کوئی سروس وہاں پہ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی جو کاسٹ ہے, چونکہ اسکیس پاپولیشن ہے, اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, وہ بڑھ جاتی ہے بنسبت دوسرے صوبوں کے, جہاں پہ اگر وہی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ پاپولیشن کو کم لاگت میں وہ سروس آپ پرووائڈ کر دیتے ہیں. دوسری یا جو آسپیکٹ دوسرا اس کا ہے یا چیلنج جو میں سمجھتا ہوں, جو اویلیبل ریسورس ہے اس کی مینجمنٹ یا مس مینجمنٹ کا, کہ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے اور اس 100 روپے کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں, بے دریغ کرتے ہیں, ایل پلاننگ کے تحت کرتے ہیں, پور پلاننگ کے تحت کرتے ہیں, ورسٹ پلاننگ کے تحت کرتے ہیں, جس سے جو آپ کا 100 روپے ہے اس کا بھی ضیاع ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے قرضے لینے پڑتے ہیں اس 100 روپے کے ضیاع کو پورا کرنے کے لیے. قرضے لینے پڑتے ہیں. بعض اوقات جو مارجنلائزیشن ہے اس میں آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس کو بڑھا دیتے ہیں. جو سوشل مارجنلائزیشن ہے, جس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے سوسائٹی کے ساتھ, اسٹیٹ کے ساتھ, جب آپ کی مس مینجمنٹ ہوتی ہے جو ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے گورننس کے اندر,
وہ گروہ یا وہ سیکشن جو سوسائٹی کے ہیں وہ فردر ڈیورسڈ ہو جاتے ہیں, بالکل وہ فردر دور ہو جاتے ہیں, ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. اب یہ وہ چیلنج ہے کہ پہلے اس کو پورے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہوگا. اس میں صرف اسکاسٹی آف ریسورس کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ایک آسپیکٹ. ریسورسز تو بھرپور ہیں, ریسورسفلنس شاید کم ہے. دیکھیں ہاؤ ٹو یوز دا ریسورسز, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کی ایکسپلائٹیشن گریٹر پبلک گڈ کے لیے, کیا یہ سرٹن انڈیویجولس کے ایڈوانٹیج کے لیے ہوگا, گریٹر پبلک گڈ کے لیے ہوگا. نیچرل ریسورسز کینیڈا کے پاس بھی تھے, انہوں نے لارجر سوسائٹی کے بینیفٹ کے لیے یوز کیا, آسٹریلینز نے کیا. بٹ اف یو گو ٹو دا افریقن کانٹیننٹ, وہاں پہ ایکسپیریمنٹ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. So do we want to become a Canada or those banana republican states on African continent? آپ نے خود ہی کہا کہ ہمیں ایک کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا نا, تو ہمارا کانٹیکسٹ اگر ہم اس کو نوآبادیت کے حوالے سے دیکھیں تو برطانیہ نے اپنے راج کے دوران ہندوستان سے بہت سے جو اسی طرح کے ہمارے وسائل تھے وہ مطلب ان کو یہاں سے لے جانے کے لیے ریلوے بنائی ہے نا, اور وہاں اپنی لیورپول اور مینچسٹر میں فیکٹریز بنائی. انڈسٹریل ریولوشن کا بھرپور انہوں نے فائدہ اٹھایا ہماری کپاس سے, ہندوستان کی اگی ہوئی کپاس سے. آپ نے ضرور پڑھا ہوگا گورنر لارڈ بینٹنک تھے جنہوں نے بنگال کے بارے میں کہا, جب بنگال کا جو ویور تھا جو لاہا کہتے ہیں جی ہاں, اس کے بارے میں کہا کہ the plains of Bengal are bleached white with the bones of the Bengali weaver, کیونکہ وہاں قحط جو تھی وہ مین میڈ ہوتی ہے. اکثر disasters can be natural but how we handle them related to human vision and human practice and human behavior. اب بلوچستان میں جو ایک کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ ہم سے چھینے جاتے ہیں اور اس کا جو ریونیو ہے وہ ہم پر استعمال نہیں کیا جاتا. یہ کس حد تک بات سے آپ اتفاق کریں گے؟ دیکھیے, ہم نے ان کوسچنس کو کانسٹیٹیوشنلی ایڈریس کر لیا ہے. 18th امینڈمنٹ میں پروونس اور فیڈریشن کے اندر جو نئی ایکسپلوریشن اور ایکسپلائٹیشن منرل ریسورسز کو ہونی ہے وہ 50-50 کے فارمولا پہ سیٹل ہو چکی ہیں, فیڈرل اور پروونشل اور پروونس کے بیچ میں. تو وہ کوسچنز جو ہیں ان کو آپ پولیٹیکل ریٹرکس کے طور پہ یا سلوگنرنگ کے طور پہ تو ظاہر ہے آپ اس پہ لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں, لیکن ان ریئل ٹرمز دیز کوسچنز ہیو بین ایڈریسڈ اور اکارڈنگلی اس کی ڈسپنسیشن بھی انیشیٹ ہو چکی ہے. بلوچستان کا جو میجر ریسورس پوٹینشیل ہے پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف کاپر اینڈ گولڈ, یہ آنے والے دنوں میں ہونا ہے. ابھی تک جو بلوچستان کا نیچرل ریسورس ہے وہ ایکسپلائٹ نہیں ہوا ہے, اس کی قابلیت ہی نہیں ہے پرائم منسٹر. نو اٹس ناٹ دیٹ. وی گیو آور کانٹریکٹس ٹو انٹرنیشنل کمپنیز. میرے خیال میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ اسٹرکچر بھی اس کی ایکسپلائٹیشن کے لیے پریپیئرڈ شاید نہیں تھا. اب آپ کے پاس لیگل فریم ورک آ چکا ہے, پروونس کی سطح پہ بھی, فیڈریشن کی سطح پہ بھی کیپیسٹی کے ایشوز تھے, فائنینشیل کیپیسٹی, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, یہ تمام چیزیں جو پاکستان نے بطور ریاست بھی تو ایک سفر کیا ہے. اگر یہی چیزیں آج سے 30 سال قبل, 40 سال قبل یا 50 سال قبل ہم ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تو مور اور لیس وہی کولونیل ماڈل میں ہوتا اور ہم نے را مٹیریل ایکسپورٹ کر دینا تھا اور اس کے جو ویلیو ایڈیشن تھی اور باقی جو پروسیس تو وہ کہیں اور ہونے تھے. لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب when you will go for the exploitation and transformation of all these natural resources, وہ ویلیو ایڈیشن کے ساتھ اس کا نہ صرف بلوچستان کو بلکہ اوور آل پاکستان کو مجھے امید اور یقین ہے کہ وہ فائدہ ہوگا. ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کا ایک خواب بہتری کی طرف جانے کا, آپ کے اپنے الفاظ میں یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو سی دا کریشن آف اباؤٹ 1000 بلینئرز, 1000 ارب پتی ہوئے بلینئرز. جی, اور مختصراً آپ کی جو سوچ ہے اس کا تعلق کافی حد تک ریونیو جنریشن سے ہے جو ہم ٹیکسیشن کے ذریعے کرتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر, ہمارے صنعت کار ابھی موجود ہیں, مطلب جو پیسہ ہم ان کا دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ
خرچتے ہیں اپنے بچوں پر, اپنے بلیوں اور کتوں پر, مطلب آئی ایم سیریس, آئی ایم ناٹ اسپیکنگ لائٹلی. What sort of contribution are they making to the collection of tax? اچھا دیکھیں جی, ایک تو میں لائسا فیئر آرگیومنٹ کا کنونسڈ ہوں اور قائل ہوں, اور میرے خیال میں جو ویلتھ کریشن کا جو ڈیسینٹرلائزیشن ہو گئی اس میں, ویلتھ کریشن کا رول جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا, دے آر دا ون, وہ انجن آف گروتھ کا رول پلے کریں گے. ایون جو ریلیٹیولی اس وقت جو کمانڈ اکانومی چائنا کی نظر آتی ہے, وہاں پہ بھی انہوں نے پرائیویٹ اینٹیز کو الاؤ کیا, اور اس نے چائنیز گروتھ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا. جی لیکن آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں, اٹ از اباؤٹ دا اسپینڈنگ پارٹ, ون از دا ارننگ پارٹ. آپ ارن کرنے کا آپ کا رائٹ ہوتا ہے, اور وہ لیجٹمیٹ ہوتا ہے, اور اس کی لیجٹمیسی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو اسپینڈنگ پارٹ ہے, اٹ از مور ریلیٹڈ ٹو ایتھوس اینڈ ویلیو سسٹم جس کے اندر آپ آپریٹ کرتے ہیں. میں ابھی بل گیٹس صاحب سے اتفاق ہوا, ملاقات ہماری UNGA میں ہوئی, تو ان کو بھی میں نے یہی کہا کہ میں آپ کا فین ہوں, ناٹ فار یور آئیڈینٹی آف ارننگ ایز اے ارنر آف دا ون آف دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ, رادر اٹس یور اسپینڈنگ اسپری وچ میکس یو وٹ یو آر. تو دا بل گیٹس جیسے اور بھی ارب پتی ہیں, ہم کتنوں کو یاد کرتے ہیں, لیکن ہم بل گیٹس کو پہچانتے ہیں جو پولیو ایراڈیکیشن میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, جو مختلف سوشل کازز کے ساتھ کمٹ کر رہا ہے. تو ارننگ اور پھر اس ارننگ کی اسپینڈنگ جو ہے وہ اگین اٹ از انڈیویجول چوائسز. ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے کتے اور بلیوں کے خوراک پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہوں, لیکن ایسے صنعت کار اور سرمایہ دار اس ملک میں موجود ہیں جو فلنتھراپسٹ ہیں, جو کالجز چلا رہے ہیں, جو اسکولز چلا رہے ہیں, جو ہاسپٹلز چلا رہے ہیں, اور مختلف سوشل کازز میں آئی نو پرسنلی ان کی کمٹمنٹس ہیں. تو میرے خیال میں ایسے سویپنگ انداز میں شاید ہم کسی ایک کو نہ دیکھ پائیں. اور یہ درست کتنا بھی دے نہ رہے ہیں پرائم منسٹر؟ ٹیکسیشن کا جو نظام ہے وہ درست نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ گورننس کا ایشو ہوا نا, وہ پبلک سیکٹر کی رسپانسبلٹی ہے. وہ ایگزیکٹلی وہ اس سیکٹر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, وہ ہماری طرف جی, یعنی ویلتھ جنریشن آپ کہہ رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ہو, وہ لیکن اس کی ریگولیشن جو ہے یا اس میں سے, اور اس کو جو ٹیکس کرنا ہے جی وہ پبلک سیکٹر, وہ پبلک سیکٹر کو صرف اس پہ فوکس رکھنا چاہیے, پالیسی اینڈ ٹیکسیشن. وہ ٹیکسیشن آپ درست کریں, اور اس کی جو اسپینڈنگ ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی لوگ کریں, کہ آپ اس کی جو کلیکشن کرنے کے بعد جو اسپینڈنگ اسپری ہے گورنمنٹ کی, وہ کس انداز میں ہو رہی ہے. جی, اور جو میں سمجھتی ہوں کہ انفرادی طور پر بچت کرنا بھی ایک طریقہ ہے, in which you basically create capital. The formation of capital is dependent not just on tax. Exactly. دیکھیں ایکسپینڈیچر اینڈ ریونیو جنریشن, جی آپ ریشنلائزیشن آف ایکسپینڈیچر کرتے ہیں اور ریونیو جنریشن کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کے اقدار جو ہیں جس میں ہم یعنی انسانی جو بیہیویئر ہے اس کو ہمیں چینج کرنا ہے, سوچ کو تبدیل کرنا ہے, اس کے لیے ظاہر ہے آپ کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے نگران حکومت میں, لیکن آپ سیاست میں تو رہیں گے, آپ سیاست میں رہیں گے. میں آپ سے آپ کی ذات سے متعلقہ ایک چھوٹا سا سوال کروں گی, لیکن بعد میں وہ آخری سوال ہوگا. اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا کیا ویژن ہے, لیٹس سے جو مینڈیٹ آپ کے پاس اس وقت ہے, یو آر بیسکلی a transitional prime minister representing a transitional government, جس میں آپ نے آزادانہ منصفانہ انتخابات کروانے ہیں, اور امید تو یہ ہے کہ may the best player win. اچھا, آپ کا کیا رول ہوگا؟ Will you try and return to the Senate? How does that work? Or will you now become part of the ruling party, whoever that happens to be? دیکھیں جی, یہ پوسٹ الیکشن سیناریو ہے. آئی ہیو ناٹ anticipated any particular role for myself, but yes, if I could contribute on the floor of the parliament, that would be a wonderful opportunity. Parliament کا جو stint ہے, میں نے primarily اس کو executive position سے زیادہ enjoy کیا, اور جو contribution آپ as a member of parliament کر سکتے ہیں کسی بھی کاز کے ساتھ کمٹڈ رہتے ہوئے,
میرے خیال میں اس کی ویلیو وہ ہمارے پولیٹیکل پروسیس میں ہے اور ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ ایگزیکٹو کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ انتہائی اہمیت کا عامل ہے، اور وہ اس میں میرے خیال میں سینس آف اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہے. جی پارلیمنٹ میں آپ کے پاس لیوے ہے، آپ ایگزیکٹو کی سچویشن میں نہیں ہوتے تو ایز سچ اس طرح اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہے. سو یو ہیو مور اسپیس ٹو مینوور. جی بالکل، مطلب زیادہ تر تو یہاں پہ لمیٹیشنز ہیں. پارلیمنٹ میں تو لیجسلیٹو پروسیس جو ہے، لیجسلیٹو قانون پروسیس میں سازی آپ کا ہیں اینڈ دین یو کام. ٹیک ڈفرینٹ پوزیشن آن پولیٹیکل ایشوز، سوشل ایشوز، اور اس میں وہ آپ ریلیٹیو انڈیپینڈنس بھی انجوائے کرتے ہیں جہاں پہ یو کین ایکسپریس یور سیلف دا وے یو وانٹ ٹو. یہاں آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ یو گیٹ کرٹیلڈ دیٹ واٹ ٹو سے اینڈ واٹ ناٹ ٹو سے. ابھی جب آپ کا استقبال کرنے ہم سب گئے تو میں تو مطلب آئی ہیو ناٹ بین دس کلوز ٹو people in your position. I've been an ambassador for the United Nations and I've met heads of state across the world, but never really ہمارا اپنے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کبھی اتنی اجازت ہی نہیں دی کہ ہم اتنے قریب ان کے آئیں. تو سب سے پہلی چیز جو آپ کے ذات سے متعلقہ ہے، you have a dimple. Is it on both sides? Did you know that? یہ آپ کی والدہ کی طرف سے ہے؟ Yes, I'm told that my mother had dimples. That's really lovely. My mother had dimples. Yeah. I have one on one side. And because of that fact, I really cherish and value it. Yes. What was your mother's name? Razia. Razia. What do you remember of her? Nothing. You were only 4? Yeah. Do I see It's tears just in an your abstract eyes? idea, motherhood. I don't have any tangible. Your father didn't remarry? دوبارہ شادی؟ No, after probably 2 years of her death, he did marry. But no, I don't have any memory of my Are you mother. married? Yes, I am. بچے ہیں؟ Yes, I have a son, Noor, who's 9. نور، what a lovely name. Yeah. اچھا، اللہ آپ کو بیٹی بھی دے. آمین. بیٹیوں کی بات ہی اور ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. آپ باپ بھی ہیں، آپ باپ میں بھی رہے، پارٹی بھی آپ نے باپ کے نام سے بنائی. یو آر اوور سیئنگ اے ویری امپورٹنٹ پروسیس. پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی تھی، اس کو کسی طرح سے سمیٹنا ہے، اور ہماری ایک ہی ایجنڈا میرے خیال میں ہمارا ہونا چاہیے، اینڈ دیٹ از اسینشلی ٹو گیو پیپل اے ڈگنیفائڈ اینڈ میننگ فل لائف. ایک بامعنی زندگی اور باوقار زندگی ہمارے ہر شخص کا حق ہے. آپ اس وقت جس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں یہ بڑے پیار سے ہم نے تیار کیا تھا. میں ٹیلی ویژن پر شاید 50 سالوں کے بعد واپس آئی ہوں. ویلکم بیک. تھینک یو. اور پتہ نہیں اس پروگرام کو کس طرح سے ریسیو کیا جائے گا آپ کے گھروں میں. کوشش تو یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. آپ سے اجازت لینے سے پہلے 2 چیزیں، ایک ذاتی سوال ہے، ایک سیاسی ہے. سیاسی بھی نہیں ہے، آپ سمجھ لیں ٹیکنیکل. آپ کو موسیقی جو پسند ہے اور شاعری، اس میں سنا ہے کہ دل والا ہونے کے باوجود آپ کو بے دل پسند ہے. You have done your research well. جی. I have a little bird. جی، بیدل از مائی فیوریٹ. وہ ان فیکٹ آئی ٹیک اقبال ایز مائی مینٹور، اور ان کے خیالات بیدل کے متعلق جو ہے وہ میرے خیال میں سننے کے اور سمجھنے کے لائق ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیدل کا کچھ سنائیں گے، اقبال کا کچھ سنائیں گے؟ بیدل، جی بیدل کا ایک بڑی ان کی مشہور غزل ہے، فیض حلاوت از دل بے کبروگی طلب، فیض حلاوت از دل بے کبروگی طلب، زنبور راز خان از انگبی طلب. فیض حلاوت، حلوہ، مٹھاس، شیرینی، یہ اس کا مرکب ہے اس لفظ کا، اور یہ روٹ ہے اور سفکسز اس کے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک ایسے دل سے تم شیرینی اور مٹھاس اور فیض، فائدہ وہ طلب کرو
جس میں کبر نہ ہو, جو یوبرس اور ایروگنس سے تکبر پاک ہو, تکبر نہ ہو اس میں. اور اس کا جو میٹافور اپنے دوسری اس میں ورس میں دیتے ہیں کہ یہ سیکرٹ جو ہے یہ بی سے انکوائر کرو, which does not become picky and choosy, it goes to every flower. اور اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے وہ نیکٹر ہوتا ہے, وہ ہنی ہوتا ہے, وہ اس کی مٹھاس اکٹھی کر کے وہ اکٹھی کرتا ہے, اور اس کے اندر وہ یوبرس نہیں ہوتا, تو وہ اپروچ سب کو کرتا ہے. اسی یعنی میں اس میں اس کے باوجود کہ وہ اتنی ایک خوبصورت چیز ہمارے لیے شیرینی پیش کرتی ہے, جی, اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا. اور اسی سے جڑا ہوا اس کا شعر ہے جو میرا فیوریٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ شبنم وصال گل طلبید آب شد سے شرم, the dew asked for rendezvous, or it turned into liquid. شبنم it asked for وصال rendezvous, with the وصال, flower. شبنم وصال گل طلبید آب شد سے شرم, it turned into liquid حیا کی وجہ سے. یعنی اس کا اپنا جو اسٹیٹ تھا وہ لیکوڈ کا نہیں تھا. as she or he asked for it, it turned into liquid. از ہر کی from anyone, ہر چی anything, may طلبی, you ask for, این چنین طلب, ask like this. That's beautiful. Thank you. It's very beautiful. Thank you so much for that and for your presence. And before we go, کیونکہ ہم شیرینی کی طرف ہی جا رہے ہیں, very pleased کہ آپ نے یہ شعر ہمیں سنایا. وہ جو سرپرائز ہے that has to do with something sweet. لیکن اس سے پہلے just what are your views on how, since you're in the studio at Pakistan Television, how do we place ourselves on the global platform in terms of improving the standards, نشریات کو بہتر کرنا, content کو بہتر کرنا؟ فریال, I would love کہ پی ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ, you know, as you were referring to, that we are one of the oldest civilization. We have got a rich culture in terms of poetry, music, dance, thought, exactly. And along with that, it's a land of Khushal Khan, it's a land of Shah Latif, it's a land of Jam Durrak, Bulle Shah, Bulle Shah, you know, Waris Shah, you name it. We have people in hundreds of numbers of that caliber. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کی جو کلیکٹیو میموری ہے اس میں بہت سارے لینگویجز کا امپیکٹ ہے. جی, اورل ٹریڈیشن کا. It is contributing towards the branding of that identity. مختلف ریلیجنس کی آماج گاہ یہ رہی ہے. یہ تمام چیزیں شو کیس کرنا, پی ٹی وی کو اس میں لیڈ رول لینا چاہیے. ایک ذمہ داری بھی تو ہے, ذمہ داری بھی ہے اور بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے. اگر یہ اس کو ڈاکیومنٹ کرنا چاہیں, یہ اس کو اس جری کا حصہ بنا کے ایک مشن کے طور پہ لے کے چلنا چاہیں, تو میرے خیال میں دیر از اے لاٹ ٹو ڈسپلے ایٹ اے گلوبل اسکیل, ایٹ ریجنل لیول, اینڈ ٹو آور ڈومیسٹک آڈینس ایز ویل. Thank you, Prime Minister. It has really been a pleasure, genuinely. It's very difficult to put into words the appreciation. آپ کا یہاں آنا سب سے پہلے. Thank you for having me. PTV has been very close to my heart. اور میں جب بھی ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ اور ایون پرائر ٹو دیٹ, آئی یوز ٹو میک اٹ اے پوائنٹ, جب بھی مجھے پی ٹی وی نے انٹرویو کے بلایا ہے, میں نے کوشش کی ہے کہ موسٹلی میں نے اس کو افرمیٹیو انداز میں ہاں کہی ہے. آئی ہیو ٹرائیڈ نیور ٹو ریفیوز پی ٹی وی. I was thinking maybe it's because I invited you. well you're of course an addition I'm to just that joking. valuable journey of PTV, but I'm generally talking about جی نہیں, I it as an understand that. entity. آپ مطلب it's part of the vision, جو جس طرح سے آپ چیزوں کو ہوlistically دیکھتے ہیں, تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. ایک ہولسٹک چیز ہم آپ کو پیش کرنا چاہیں گے جس کے حصے بھی کیے جائیں گے, لیکن بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। ये वो शीरी नहीं है जिसका हमने पहले ज़िक्र किया था, हमने उसका ज़िक्र फ़ारसी में किया था। इस वक्त हम इसका ज़िक्र केक के ज़रिए आप सबके सामने कर रहे हैं। ये पीटीवी की 59वीं सालगिरह की मुबारकबाद का केक है और हमें प्राइम मिनिस्टर साहब इसके हिस्से करके हम सबको खिलाएंगे और आपको भी। प्राइम मिनिस्टर, इफ़ यू वुड प्लीज़। प्राइम मिनिस्टर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। लेकिन अभी आपको जाने नहीं दे रहे हम, बस आप आ गए हैं ना, अब हमारे हैं, ख़ास तौर से पीटीवी के हैं। हमारे पास इस वक्त पीटीवी के वर्कर्स भी मौजूद हैं, इंतज़ामिया भी मौजूद है। मैं चाहूँगी कि आप इनको इस सालगिरह के मौके पर कुछ कहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, फॉर इनवाइटिंग मी। पीटीवी जो है इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो शनाख्त है, पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आप लोगों की जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो जर्नी है, वो आपके अकाबरीन ने इसका इब्तिदा किया है और उसको एज अ रैली रेस के तौर पे आप कैरी कर रहे हैं, आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपनी कमिटमेंट के साथ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और एक मिशन स्टेटमेंट के तौर पे आगे लेकर जाएंगे और जो स्टोरी टेलिंग का किरदार है पाकिस्तान का, वो लीड रोल में आप उसको अदा करेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी एंड गुड लक फॉर योर वर्क।